की तस्वीर दिखाई जाए। ये पहला मौर्य दादा जान के जमाने का है। इसने भी खुद तारीख लिखने की कोशिश की। और ये दूसरा मौर्य अब्बा हुजूर के अहद का है। कुछ गौर किया तुमने इन पर? जी, दोनों का दायां हाथ नहीं है। हाथ नहीं है, है? जो हाथ सरकारी कलम से अपने लफ्ज तराशे वो हाथ कलम कर दिए जाते हैं। जी, मैं समझा नहीं बंधुनवा। समझ लो तो बेहतर है। हम नहीं चाहते कि हमारे मौर्य को मुंह धोने में तकलीफ पेश आए। जी, तो फिर तारीख कैसे लिखी जाएगी? ठहरो, अक्लमंद को इशारा ही काफी है। होगा ये कि हम बोलते जाएंगे और तुम लिखते जाओगे। यानी लफ्ज आपके होंगे और मैं लिखूंगा? लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, मगर ये कुछ नया अंदाज तहरीर ना होगा। तुम शायद कभी दरबारी मौर्रिख नहीं रहे। पिछले दिनों हमारी खिदमत में एक फरंगी ताजिर आया था। हमने उससे ये अंदाज तहरीर बयान किया, बहुत खुश हुआ। उसने बताया कि ज़बान फरंग में इस तरीके को डिक्टेशन कहते हैं। तामील इरशाद होगी अली जा, आप डिक्टेशन देते जाइए और मैं तारीख लिखता जाऊंगा। बहुत खूब, तो लिखवाया जाए। कलम तकल्लुम का मुंतज़िर है अली जा। लिखो, शहंशाह के अहद में इंसाफ का दौर दौरा था। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, पीटीवी का 90 या 80 की दहाई का ये ड्रामा बाअदब, बामुलाहिज़ा, होशियार दुनिया की तारीख़ और सिस्टम जो मुरव्विजा रहे हैं तारीख़ में, उन पर एक गहरी तंज़ का हामिल था। आज ये ड्रामा मुझे इसलिए याद आया और मैंने चाहा कि अपने नाज़रीन के साथ इसको शेयर करूं कि जब मैंने मुल्क के मारूफ़ कॉलम निगार जावेद चौधरी साहब का 6 घंटे की मुलाकात के बाद लिखा गया एक कॉलम नज़र से गुज़रा और वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। जावेद चौधरी साहब ने साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ एक फ़ैमिली मुलाकात की उनके घर में, और फिर जिस अंदाज़ से उन्होंने वो लफ्ज़ों से खेलने के एक माहिर तो हैं, एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं लफ्ज़ों के, और अल्फाज की बुनत में उन्हें एक फ़न यकताई हासिल है। तो उन्होंने अपने इस फ़न का भरपूर इस्तेमाल किया कि जो उनकी जनरल कमर जावेद बाजवा वर्दी उतरने के बाद जब वो एक सिविल कपड़ों में मलबूस होकर अब कौम के सामने आए हैं, तो उनका नया और सिविलियन का एक सरापा उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज़ में, अपने रिवायती अंदाज़ में लिखने की कोशिश की। गो कि वो एक सिविलियन शख्स का सरापा लिख रहे थे, लेकिन हकीकत में वो उस दौर की कहानी बयान कर रहे थे जब जनरल कमर जावेद बाजवा वर्दी पोश थे और वो पाकिस्तान की सिस्टम के मदारुल महाम थे। ये सिस्टम पूरा उनके गिरद गर्दश करता था। ये उस दौर की सफाइयाँ पेश करने की, उस दौर की एक इमेज साजी की और उस दौर की तारीख़ को हकीकत में दुरुस्त करने की एक कोशिश थी। तारीख़ क्या है? तारीख़ एक ऐसा कमान से निकला हुआ एक ऐसा तीर है कि जो फिर वापस नहीं आता। वो लम्हे मौजूद में होने वाले फ़ैसले होते हैं, कौलो करार होते हैं, अल्फाज होते हैं आपके, कि जो एक बार हवा के दोष पर चले गए या उनका जो लम्हा है वो आगे निकल कर गुज़र गया, तो फिर आप उस तीर को दोबारा वापस लाने की जितनी भी कोशिश करें वो वापस नहीं आता। तारीख़ बन चुकी होती है आपके इक़दामात के ज़रिए, आपके नज़रियात के ज़रिए, आपके फ़ैसलों के ज़रिए, आपके इक़दामात के ज़रिए लिखी जा चुकी होती है, वो रकम हो चुकी होती है, वो एक शऊर की सूरत में, आवाम के एक शऊर की सूरत में फैल चुकी होती है। फिर आप जितना मर्ज़ी है
آپ قلمکاروں کی محفلیں بٹھائیں، قلمکاروں کی مجلسیں سجائیں، اینکرز کو بلا کر بریفنگز دیں اور ایک نئی تاریخ لکھنے کی کوشش کریں یا پرانی تاریخ کو درست کرنے کی کوشش کریں، لیکن عوام کا جو اجتماعی ضمیر ہے وہ پھر اسے قبول نہیں کرتا۔ عوام کا اجتماعی ضمیر صرف اسی تاریخ کو قبول کرتا ہے کہ جو حقیقت میں عوام کے شعور کو اپیل کرتی ہے یا کلک کرتی ہے۔ اب جو ایک نیا سراپا تراشنے کی ایک کوشش کی گئی ہے جاوید چودھری صاحب کے ذریعے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر دوسرے تیسرے دن ایک ایسا سلطانی گواہ سامنے آتا ہے جو جنرل قمر جاوید باجوہ کے عمران خان پر احسانات گنواتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے مجھ پر احسانات ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے عمران خان پر یہ احسانات ہیں۔ یہ بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہے، ایک عجیب قسم کے سلطانی گواہ ہیں یہ، کہ جو یہ کہتے ہیں، گواہی پیش کرتے ہیں کہ فلاں شخص کے فلاں شخص پر احسانات ہیں، لیکن وہ شخص جس پر احسانات گنوائے جاتے ہیں وہ اس سے بالکل ایک الگ کہانی رکھتا ہے، وہ ان احسانات کو تسلیم اور قبول نہیں کرتا۔ حقیقت میں جنرل قمر جاوید باجوہ کے جنرل عمران خان پر کیا احسانات ہیں کیا نہیں ہیں، یہ عمران خان خوب جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں۔ اور یوں لگتا ہے کہ اگر ہم اس پچھلے 3 سالہ دور پر، 3.5 سالہ دور پر نظر دوڑائیں تو جو میڈیا مینجمنٹ کا کام تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا تھا، وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا اپنا تھا کہ وہ میڈیا کو مینیج کرتے تھے۔ اور اگر میڈیا کی صورتحال ہم دیکھیں تو عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے ساتھ ہی میڈیا نے اپنے ہاتھ میں ایک سٹاپ واچ رکھ لی تھی کہ وہ لمحہ بلمحہ ان کی غلطیوں کو تلاش کرتے تھے، ان کی غلطیوں کو دریافت کرتے تھے، کھود کر زمین سے نکالتے تھے اور پھر ان کی تشہیر کرتے تھے۔ انہی دنوں ابتدائی زمانے میں ہی ایک موقع ایسا آیا کہ جب میں تقریباً پاکستان کے تمام پرائیویٹ چینلز چیک کر رہا تھا تو تقریباً 8-9 بجے کا یہ ٹائم تھا، تو 10 یا 12 چینلز پر بیک وقت حکومت کے لتے لیے جا رہے تھے۔ عمران خان کو نااہل اور ناقص العقل ثابت کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی تھی۔ اسی وقت میرا ماتھا ٹھنکا تھا کہ یہ مہم جو ہے یہ کسی منظم انداز سے ریموٹ کے ذریعے چلائی جا رہی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ کہیں سے واٹس ایپ پر یا فیکس پر کوئی ایجنڈا اور موضوع آج دیا گیا ہے کہ تقریباً 10-12 چینل پرائم ٹائم میں بیٹھ کر عمران خان کی پوری طرح دھنائی اور دھلائی کر رہے ہیں۔ تو یہ اور ایسے بہت سے، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو ایک کڑوا گھونٹ پی لیا گیا ہے اب اس کو اگلنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، راستے تلاش کیے جا رہے ہیں، اور اس سسٹم کو فیل کرنے کی ایک منظم ایک مہم چل رہی ہے۔ تاریخ اب بن چکی ہے، جو پچھلے واقعات تھے اس کے نتیجے میں جو نتائج اس کے سامنے آئے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ تاریخ کا کون شخص لکیر کے کس جانب کھڑا تھا اور کون لکیر کے کس سمت میں کس جانب کھڑا تھا۔ اب یہ فیصلے ہو چکے ہیں، اب خود سپردگی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ عمران خان کے پاس بھی خود سپردگی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس بھی خود سپردگی کے تاریخ کے حوالے کرنے کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں، طاقت جب انسان کے پاس ہوتی ہے، جو طاقت کے لمحات ہوتے ہیں، جب آپ نے انجوائے کیا ہوتا ہے کسی سسٹم کا مرکزی اور نیوکلیس اگر آپ رہے ہوں، مرکز نگاہ رہے ہوں، جیسے جنرل پرویز مشرف ایک سسٹم کے مدار المہام تھے، نیوکلیس تھے، اور سارا سسٹم ان کے گرد گھومتا رہا، تو جب انسان اس مقام سے نیچے اترتا ہے تو پھر نئی زمین پر آنے کے بعد اس صورتحال کو سمجھنے میں، اس صورتحال کو ذہنی طور پر قبول کرنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، کیونکہ جس ماحول میں انسان ہوتا ہے اس میں اگر 20-25 چینل آپ کو یہ بتائیں کہ آپ ہی اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہیں اور سچائی ہیں، اس سسٹم کی سب سے بڑی سچائی ہیں، یہ آپ سے روشنی لیتا ہے، شیر اور بکری جو ہے وہ آپ کی وجہ سے ہی ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں، اور جو دودھ اور شہد کی نہریں اگر بہہ رہی ہیں تو وہ صرف آپ کی شخصیت کا کمال ہے، آپ کی شخصیت کا عکس اور پرتو ہے۔ تو جب ایسے مداح سرا اور ایسے قصیدہ خواں بیٹھے ہوں باجماعت ہم نوا آپ کے،
تو پھر آپ آئینہ خانے کے مکین ہو کر رہ جاتے ہیں، پھر آپ کو دائیں طرف اور بائیں طرف اپنا ہی سراپا، اپنا ہی وجود نظر آتا ہے، اور اس سے ایک مخصوص نفسیاتی کیفیت بنتی ہے کہ انسان مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب جنرل پرویز مشرف رخصت ہوئے اور اپنے وہ فیس بک فینز اور اپنے ایک پاپولر سپورٹ جو ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کے انلائٹن ماڈریشن کو پسند کرتے ہیں، ان کی پالیسیز کو پسند کرتے ہیں، اور ان کو ایک پاکستان کا روشن اور جدید اور ایک نرم چہرہ سمجھتے ہیں دنیا میں، تو وہ لوگ ان کی مدد کو آئیں گے اور وہ سیاست میں ایک بڑا رول ادا کریں گے۔ تو اس وقت بھی میں نے جب وہ ان سے وہ نئی صورتحال ہضم نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے ایک کالم لکھا تھا آئینہ خانے کے مکین کی، جنرل مشرف صاحب اب آپ زمین پر آئے ہیں، اب آپ اپنے ماحول سے نکل کر آئے ہیں، اب آپ آرمی ہاؤس کی اس چکا چوند سے باہر آ گئے ہیں، عوام میں آ گئے ہیں، عوامی دنیا میں آ گئے ہیں، تو اب آپ کو اس نئی صورتحال کو قبول کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے اسی آئینہ خانے کی وہی یادیں لے کر عوامی دنیا میں آئیں۔ عوام کی دنیا ایک الگ دنیا ہوتی ہے، یہ بڑا کھلا ڈلا ماحول ہوتا ہے، یہاں آپ کو اپنے اس پرانے قید خانے کی جو یادیں ہیں وہ چھوڑ کر آنا چاہیے۔ سو جاوید چودھری صاحب کا جو کالم ہے، جو انہوں نے لکھنے کی کوشش کی ہے اور جو ایک نیا سراپا تراشنے کی ایک کوشش کی ہے، وہ حقیقت میں تاریخ کا تیر جو ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ کوششیں ہوتی رہیں گی، لیکن وقت ایک بڑا مرہم ہے، وقت اب ان زخموں پر مرہم رکھتا چلا جائے گا، اور شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کوششیں دھیمی اور سست پڑتی جائیں گی، کہ یہی تاریخ ہے حقیقت میں، اور یہی تاریخ کا اٹل فیصلہ ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔